अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारी कायनात का पालनहार है। उसके बाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के प्यारे हबीब सैयदुल कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम नाज़रीन, दरस हदीस में एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस दर्स में जिस हदीस को आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, वो हदीस बहुत ही अहम हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, फ़अतबिरू या उलिल अलबाब, ऐ अक्लमंदो नसीहत हासिल करो, नसीहत पकड़ो। बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में वाक़यात रोनुमा होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत सारी निशानियाँ और अलामतें ज़ाहिर होती रहती हैं ताकि अहले ईमान उससे नसीहत पकड़ें और अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, पटरी पर ले आएँ, हिदायत पे आ जाएं। वक्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर करता रहता है। अभी चंद ही दिनों पहले कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, देखने को मिली, जिससे पूरे मुल्क के अंदर अजीब खबर फैल रही है कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम के पढ़ाने के लिए लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन हुआ, यूनिवर्सिटी ने कबूल भी किया, मंजूर भी किया, लेकिन चूँकि नाम मुसलमानों जैसा था तो लोगों ने उसकी मुखालफत की और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आइए ज़रा देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अनुमा हैं, उसमें हम मुसलमानों को क्या पैगाम दिया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अनुमा रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की वो उन्हीं में से है। अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज ज़ाहिर में बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन एक पूरे मज़हब को और एक पूरी ज़िंदगी को किसकी किस सिमत में बीत रही है उसकी तरफ इशारा है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि एक मुसलमान जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रंग में रंग जाता है। एक मोमिन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात को अपने अंदर उतार लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे करके वाज़े कर दिया कि कोई भी मुसलमान लिबरल होने के चक्कर में, अपने आप को लोगों के नज़रों में अच्छा साबित करने के चक्कर में, अपने आप को अक्सरियत की तायीद हासिल करने के चक्कर में ये सोचे कि अक्सरियत के रंग में रंग जाऊं तो मुझे इज़्ज़त मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी की तशबीह अख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है, जो किसी की मुशाबहत अख्तियार करेगा उन्हीं में से है। फ़िरोज़ खान नाम के शख्स की नियुक्ति और फिर उसके ख़िलाफ़ मुखालफत, और फिर जब न्यूज़ में ये बातें आने लगीं कि उनका बाप भजन गाता है, मंदिरों में जा कर के पूजा पाठ करता है, उसके बावजूद उस शख्स को पढ़ने पर एतराज़ अब भी जारी है, धरने जारी हैं। इससे क्या पैगाम मिलता है? इससे ये पैगाम मिलता है कि आप दुनिया की तायीद के लिए ना परेशान हो। बिलाखिर आपने इतनी बड़ी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपने उनके दरमियान गुजार दी, भजन पढ़ने में गुजार दी, तमाम चीज़ों में गुजार दी।
ان کے مذہب کی ترویج و اشاعت میں گزار دی، مندروں میں جا کر بیٹھنے میں گزار دی، لیکن آپ کے ساتھ چونکہ مسلم نام لگا ہوا تھا وہ چیز انہیں بالآخر پسند نہیں آئی۔ کہ فیروز خان صاحب اور ان کے والد جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور پھر دین کو ویلیو اور اہمیت نہیں دی، تو آج ان کا نام مسلمان ہونا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی تشبہ اختیار کی، مشابہت اختیار کی، ان کا انجام انہی میں سے ہوگا۔ آخرت کے دن اللہ کے یہاں وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جنہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب پریشان کرتے ہیں، خوب ٹینشن میں ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے دین کا سودا کر چکے ہیں دنیا پانے کے لیے۔ اور وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین اس طرح کے جھٹکے دے کر کے ہم امت مسلمہ کو بیدار کرتا ہے کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ عزت و وقار اور تکریم کہیں اور مل سکتی ہے، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہے اور اماموں کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے ہے، تو عزت و تکریم اللہ کی ذات سے ملتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دین کا سودا کر کے دنیا کو دین کے بدلے میں خرید کر کے، دنیا کے بدلے دین کو بیچ کر کے ہم سوچیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی، ناممکن ہے۔ آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے نیتا بن گئے اس ملک کے اندر، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کوئی کرسچن سے کر رہا ہے، کوئی دلت سے کر رہا ہے، کوئی ہندو سے کر رہا ہے، کوئی کس سے کر رہا ہے، کوئی کس سے کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ دنیا کو یا ملک کے اکثریت کو یہ بتلائے کہ ہم بھائی بہت لبرل لوگ ہیں اور ہم ان سب چیزوں کو نہیں مانتے۔ لیکن معزز ناظرین، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی چیزوں سے دنیا والوں کو متاثر کرتے، لیکن ہم لوگ خود متاثر ہونے لگے، جس کا نقصان اور جس کا خمیازہ ہم ہی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری سی حدیث سے پیغام دے دیا کہ کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کیا جائے، نہ ان کے لباس میں، نہ ان کے تہواروں کو، نہ ان کے اتوار کو، نہ ان کی چیزوں کو اپنے اندر لائیں، بلکہ اسلام کی جو واضح تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام مذہب ہے اور اس کے تقاضے ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے آپ لوگ جو کام کرتے ہو اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اسلام پر عمل کریں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ لبرل بننے کے چکر میں اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، اکثریت کی نظر میں اچھا بننے کے چکر میں ہم نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے ہوئے نہ وہاں کے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابھی چند مہینوں میں یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لیا کہ کون جو بہت بڑا اپنے آپ کو لبرل بنتا تھا اس کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے جو ایک عام مسلمان کا انجام ہو رہا ہے۔ ہاں بتائیے کہ ایک شخص جو اتنا قابل ہے، وہ پی ایچ ڈی کیا ہو سنسکرت میں، اسے تعلیم دینے سے روک دیا گیا ہو، کیونکہ اس کا نام فیروز خان ہے۔ تو نام اگر آپ کا مسلم ہے تو دنیا مسلمان مانے گی، یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر ڈالیں۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دنیا چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تجعل ندًا وهو خلقك، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بالکل واضح طور پر بیان فرمائی۔ جو بھی مسلم نوجوان ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا ملت کی مائیں اور بہنیں ہیں، اگر ان کے اندر اس طرح کی کوئی صفات پائی جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسولوں کے لیے ہے، عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ عزت دنیا کا کوئی اور فرد آپ کو نہیں دے سکتا جو عزت اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے۔ اسلام میں ہی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت و تکریم دی ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے دی ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات ہیں جس کا اعتراف نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر قومیں بھی کرتی ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے دین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تشبہ بالقوم، دوسری قوموں کی تشبیہ ہم نہ اختیار کریں۔ اللہ کے رسول کی پیارے حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں تم دیگر قوموں سے متاثر نہ ہو بلکہ تم اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرو۔ تم دیگر قوموں کے نقش قدم پر نہ چلو بلکہ تم اس انداز سے سماج اور معاشرے میں رہو کہ دیگر قومیں تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، توحید کے علم کو بلند کرتے ہوئے دین پر چلتے رہے تو انشاءاللہ دیگر قومیں ہمارے نقش قدم پر چلیں گی۔ اور دنیا نے وہ ایام دیکھے جب لوگوں نے ہمارے اسلاف کو دیکھ کر فخر کیا، انہوں نے برملا کہا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں،
جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کا سلوک بہت اعلیٰ اور بلند ہے، دیگر قوموں کو ان سے نصیحت پکڑنی چاہیے، لوگوں نے پکڑی۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اسے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ دیگر قوموں کی تشبہ یا دیگر قوموں کی تشبیہ ہم لوگ نہ اختیار کریں۔ آج مسلم نوجوان برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلم نوجوان دیگر کے تہواروں میں ناچتے ہیں، دیگر کے تہواروں میں وشز کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم انہیں نہیں۔ اسلام جو ہے، اسلامی تعلیمات جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا سودا ہم اور آپ نہ کریں، یا ہمارے سوچنے یا سمجھنے سے اسلامی تعلیمات بدل نہیں سکتی۔ ہم کبھی باطل کی کسی بھی چیز پر، اچھی چیزیں ہیں تو ٹھیک ہیں، اچھے معاملات ہیں، اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ نفع بخش ہیں، مفید ہیں تو ان باتوں میں شریک ہوں، ان باتوں میں ان کا حوصلہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے مذہبی امور جو شرک پر آمادہ کرتے ہوں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی تعلیم دیتی ہوں، ان تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں الہا ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنے اور پیارے رسول کی ان تعلیمات کو جو نصیحت آموز ہیں، جو ہمیں اور آپ کو آئینہ دکھاتی ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ